अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन मरहबा। आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जो बंदा मुझ पर रोजाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना न देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन मरहबा। सिलसिला है अंधेरे से उजाले की तरफ, इस्लाम की खूबियाँ और इस्लाम की हक्कानियत। इस सिलसिले में हम कोशिश करते हैं इस हवाले से गुफ्तगू की जाए और इसके बाद बहुत से ऐसे एतराज़ात जो सुनने में आते हैं, बहुत सी ऐसी बातें जो इंतहाई गैर मुनासिब हैं और हमें सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर पढ़ने को मिलती हैं, उन एतराज़ात और उन बेजा सवालात के हवाले से गुफ्तगू होती है। और आप जानते हैं इस सिलसिले में हमारे साथ होते हैं रईस दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी दामद बरकातुहुल आलिया। आइए आज के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुसब हम पिछले सिलसिले में अल्फाज के इस्तेमाल पे गुफ्तगू कर रहे थे और अक्सर अजीब व गरीब किस्म के अल्फाज, वो अल्फाज पॉजिटिव होते हैं बट उनको नेगेटिव मीनिंग्स में यूज किया जाता है। जैसे कुशादा जहनी है, ब्रॉड माइंडेडनेस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसी तरीके से एनलाइटनमेंट है, रोशन ख्याली है। तो इस हवाले से हमने गुफ्तगू की थी। अब मेरा सवाल ये कि इससे मिलते जुलते क्या कोई और भी अल्फाज हैं जो आप समझते हैं कि मिस यूज किए जाते हैं और नेगेटिव तरीके से उनको यूज किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्फाज के गलत इस्तेमाल का बाब तो बड़ा वसी है। चंद अल्फाज जैसे आपने जिक्र किया और हमने अपने पिछले सिलसिले में इन पे तफसील के साथ डिस्कस किया था, कुशादा ख्याली, रोशन ख्याली और आज़ादी, इस तरह के जो अल्फाज थे। इसके अलावा भी अगर अल्फाज दिए जाएं तो असल में अब हुआ क्या है कि लोगों ने जो अच्छे अच्छे अल्फाज हैं उनको मुंतखब कर लिया। ठीक। पहले तो ये होता था कि एक लफ्ज़ ही सख्त है तो सख्त लफ्ज़ को इस्तेमाल करते थे तो लोग फ़ौरन आगे से जो है वो रेजिस्ट करते थे, मुज़ाहमत करते थे। तो अब उसका तरीक़ाकार ये बनाया कि भाई लफ्ज़ तो अच्छा इस्तेमाल करो। अगर आपने लोगों को अपने करीब लेके आना है तो जहर की बोतल पर शहद का लेबल लगाना जिसे कहते हैं वो किया गया। तो अब और जो अल्फाज हैं उसमें जैसे मिसाल के तौर पे एक मशहूर ज़माना लफ्ज़ है हुकूक निस्वा, ठीक, वेमन राइट्स, औरतों के हुकूक। औरतों के हुकूक का लफ्ज़ बज़ाते खुद तो बहुत अच्छा है और ये लफ्ज़ वो है कि खुद हमारे दीन के अंदर ही मौजूद है। औरतों के हुकूक अदा करो, औरतों के साथ हुस्न सलूक करो, व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ये तो हमारे कुरान पाक के अंदर मौजूद है। लेकिन इसे लोगों ने जिस माना में इस्तेमाल किया वो क्या है? लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं औरतों की आज़ादी। ठीक, औरतों की आज़ादी, और उसका मतलब होता है औरतों तक पहुंचने की आज़ादी। ठीक है, औरतों तक पहुंचने की आज़ादी जी। तो अब लफ्ज़ क्या बोला? औरतों की आज़ादी। ठीक है, और उससे मकसूद क्या था? औरतों तक पहुंचने की आज़ादी। अगर वो घर में रहेंगी तो उन तक रसाई मुश्किल है, वो आज़ाद होकर घर से बाहर निकलेंगी तो उन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तो लफ्ज़ औरतों की आज़ादी है और उसे इस्तेमाल किया जा रहा है औरतों तक पहुंचने की आज़ादी के माना में। अच्छा, इसी तरह औरतों की आज़ादी के लफ्ज़ के साथ ही क्या किया गया कि औरत जो अपने घर के अंदर महफूज थी उसे गैर महफूज कर दिया। ऐसा तो कभी नहीं होता कि जो घर में है वो गैर महफूज हो, जो बाहर आ जाए वो महफूज हो जाए। ऐसा तो नहीं होता दुनिया में, किसी चीज के अंदर ऐसा नहीं। जिस चीज को आप फोर वॉल में, जिस चीज को आप बाउंड्री में रखेंगे वो ज्यादा महफूज होगी, बाहर आके वो गैर महफूज हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके साथ एक बहुत बड़ी तबाही ये वाबस्ता हो गई कि खानदानी निज़ाम उसकी वजह से तबाह हो गया। औरत घर में थी और घर के कामकाज पे तवज्जो देती थी, औलाद की तरबियत पे, घर संवारने पे, तो सब कुछ चल रहा था। लेकिन बच्चे और घर जो है ये हवाले हो गया मासियों के, नौकरानियों के जी। औरत घर से बाहर निकल गई, वो अपने घर से बाहर निकल के इनके घर में आके काम कर रही है जी। ये अपने घर से बाहर निकल के किसी और बॉस और चीफ के घर में जाके काम कर रही है, उसके दफ्तर में जाके काम कर रही है। लेकिन उससे खानदानी निज़ाम जो है वो तबाह हो गया कि बच्चों के साथ कभी वो प्यार किसी किराए की औरत को नहीं हो सकता जो उसकी सगी माँ को होता है। बहुत खूब। अच्छा, फिर इसी तरीके से
عورتوں کی آزادی کا ایک اور نتیجہ کیا نکلا، اور مجھے آج تک اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طریقے سے عورتوں کو اس کے اوپر قائل کر لیا گیا کہ مثال کے طور پہ آپ اگر ایک جگہ جاب کرتے ہیں اور آپ جاب کرتے ہیں 8 گھنٹے، 8 گھنٹے جاب، میں بولوں آپ کے حقوق کو ضائع کیا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، اس کا الٹیمیٹ مطلب تو یہ نکلے گا کہ آپ مجھے کہیں گے کہ اچھا لگتا ہے کہ مفتی صاحب 8 گھنٹے سے 4 گھنٹے کر دیں گے میرے، ٹھیک ہے، لیکن میں اب آپ کو یہ کہوں کہ بھئی آپ 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں نا، آپ 6 گھنٹے مزید ایڈ کر دیں اس میں اور آپ 14 گھنٹے کام کیا کریں، تو آپ بڑے خوش، مجھے آزادی مل گئی، مجھے حقوق مل گئے، میں 8 گھنٹے کی جگہ میں 14 گھنٹے کام کرنے لگ گیا ہوں۔ تو اگر آپ یہ نعرے ماریں گے تو دنیا آپ کو کیا بولے گی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ یہی کیا گیا، اللہ، عورتوں کے ساتھ یہی کیا گیا۔ ٹھیک، ایسا نہیں ہوا کہ عورتوں نے دن کے وقت گھر سے باہر جا کے اگر نوکری کرنا شروع کی تو رات کو بچوں کی نیپیاں چینج کرنا اور ان کے کپڑے چینج کرنا اور کھانا پکانا جو ہے یہ مرد نے شروع کر دیا، ایسا نہیں ہوا جی، عورت گھر میں صفائی ستھرائی کر رہی تھی، وہ گھر میں بچوں کو سنبھال رہی تھی، وہ سارا نظام چلا رہی تھی، وہ کھانا پکا رہی تھی، وہ سارے کام باقی ہیں، ٹھیک، اور عورت کو کہا گیا کہ تمہارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک، تم 8 گھنٹے کی نوکری کا بھی اس میں اضافہ کر لو تو تمہارا ظلم ختم ہو جائے گا اور تم جو ہے تم آزاد ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا اچھا واقعی میں ایسے آزاد ہو جاؤں گی؟ اس نے گھر کی 6-8 گھنٹے کی جو نوکری تھی اس کے ساتھ 8 گھنٹے باہر بھی نوکری کرنا شروع کر دی، اور اب وہ بھی بڑی خوش ہے کہ میں آزاد ہو گئی اور میرا برڈن کم کر دیا گیا، میرا ظلم ختم ہو گیا۔ یہ عورتوں کو اس انداز کے اندر جو ہے وہ قائل کیا گیا، مائل کیا گیا، لیکن وہ نہ جانے کیسے تیار ہوگی۔ میں تو آج تک جب بھی اس پہ سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے۔ اگر اس لیے ہے کہ عورت کو اس کی تنخواہ مل جاتی، پیسے مل جاتے ہیں، تو جن کو بہت زیادہ تنخواہ مل جاتی ہے نا ان کے حوالے سے تو چلو کہا جا سکتا ہے جی 60-70 ہزار روپے اس کو مل گئے تو ایک بہت اچھا اس کو ایڈوانٹیج مل گیا، بینیفٹ مل گیا۔ لیکن اگر اس کو نوکری بھی باہر جا کے 12,000 کی ملی، ساتھ میں دوسروں کی گندی نگاہیں بھی اس کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، باس کی شہوت والی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا، کولیگز کی جو ہے وہ گندی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا، بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں کی بھپتیاں اس کو سننی پڑی، اور اس کے ساتھ گھر کی بھی ساری ذمہ داریاں چلانی پڑی، اور بعد میں وہ جتنے پیسے جمع ہوئے وہ سال کے بعد دوبارہ ہیلے بہانے سے شوہر نہیں دینے ہیں، تو اس کو پتہ نہیں کون سی آزادی دی گئی اور کون سے حقوق نسواں اس کے ادا کیے گئے۔ تو دیکھیں لفظ حقوق نسواں ادا کیا گیا، نتیجہ کیا ہوا کہ حقوق نسواں کے نام پر عورت کی نوکری کو ڈبل کر دیا گیا، اس کی ذمہ داری کو ڈبل کر دیا گیا۔ بھائی مرد نے اپنی ذمہ داری ڈبل کیوں نہیں کی؟ حقوق نسواں کے نعرے لگانے والے مردوں نے اپنی ذمہ داری ڈبل کیوں نہیں کی؟ عورت کے گھر کی ذمہ داری کے ساتھ باہر کی ذمہ داری ڈالی، تو مردوں نے جو باہر کی ذمہ داری کر رہے تھے انہوں نے پھر ساتھ میں گھر کی ذمہ داری برابر کی کیوں نہیں اٹھانا شروع کی؟ تو ایک طرف کہتے جی عورت نازک ہے، عورت کمزور ہے، کمزور پہ ڈبل ذمہ داری، اور جو طاقتور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ 8 گھنٹے کی نوکری کر کے اب رات کو آتے ہیں ٹی وی چلا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا فلم دیکھ رہے، ڈرامہ دیکھ رہے، سیاسی پروگرام دیکھ رہے، انجوائے کر رہے ہیں، بیوی بیچاری کچن میں کھڑی ہے، وہ روٹیاں بھی بنا رہی ہے، وہ ہنڈیاں بھی بنا رہی ہے، وہ بچے بھی سنبھال رہی ہے، اس نے کپڑے بھی دھونے، اس نے کل کے شوہر کا کپڑے بھی استری کرنے۔ تو ٹھیک ہے اگر ایسی ہی اس کو آزادی دی ہے تو ایک دن بیوی شوہر کے کپڑے استری کرے، اگلے دن شوہر بیوی کا کپڑے استری کر رہا ہو، کہ دونوں نے صبح آفس جانا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہوا۔ تو یہ کون سی آزادی دی، کس انداز کے اندر بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی ہے؟ تو یہ لفظ حقوق نسواں، اور دیکھیے استعمال کہاں پر کیا گیا۔ اچھا اسی طرح ایک دوسرا بڑا مشہور لفظ ہے انسانیت۔ انسانیت کا وہ لفظ ہے کہ بس انسانیت کا لفظ آپ بولے اور یہاں پر وجہ طاری ہو جائے گا، بہت ساروں پہ دھمال شروع ہو جائے گی، اور ہائے 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 سب ان کی جناب وہ ان کا سب شروع ہو جائے گا، ساری ضربیں ادھر ہی لگانا شروع کر دیں گے لفظ انسانیت کے اوپر۔ تو بھائی لفظ انسانیت تھوڑا سا اگر ذرا اس لفظ کے استعمال کرنے والوں کی ہسٹری کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ انسانیت کا لفظ سب سے زیادہ استعمال کرنے والے دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ بنانے والے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک بم بنانے والے یہی لوگ ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں مسلط کرنے والے وہی ہیں جو انسانیت کا سب سے زیادہ نام لینے والے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ قتل و غارت وہی کرنے والے ہیں جو سب سے زیادہ انسانیت کا لفظ استعمال کرنے والے، دنیا میں اپنے ملک کے باہر والوں، اپنے ملک کے لوگوں کو چھوڑ کر بقیہ ساری دنیا پہ نت نئے قوانین نافذ کرنے والے وہی ہیں کہ جو انسانیت کا لفظ استعمال کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب انسانیت ہے۔
अच्छा ये है इज्तिमाई लेवल पे, बड़े लेवल पे। आप जरा छोटे लेवल पे आ जाएं, जो बहुत ज्यादा इंसानियत की बातें करता हो ना, उसकी थोड़ी सी बेअदबी करके देखे आप। ठीक है। उसकी किसी खिलाफे मिजाज कोई चीज करके देखे आप जी। और उसके बाद देखिए कि इंसानियत किधर है। ठीक है। इंसानियत वहां से यूं करके गायब हो जाती है और उसके बाद असल बंदा निकल आता है, असल बंदा निकल आता है कि ये क्या है। तो ये इंसानियत की बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी हकीकत जो है, जो हमें कहा गया, जो हमें हमारे दीन ने फरमाया ना कि खैरुन नासी मन यनफउन नास, बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए ज्यादा नफे बख्श है। हमें जो तालीमात दी गई हैं कि वो शख्स मुसलमान नहीं, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे लोग महफूज रहे। ये जो तालीमात हैं ये है इंसानियत की। लेकिन नाम इंसानियत का ले, दुनिया में सबसे ज्यादा अब असलहा बनाए, नाम इंसानियत का ले, दुनिया में सबसे ज्यादा जंगे आप करें, नाम इंसानियत का ले, दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल गारत गरी आप करें, नाम आप इंसानियत का ले, दुनिया में सबसे खतरनाक बम जो है वो हर दूसरे दिन इजाद करने का सेहरा आपके सर हो, नाम आप इंसानियत का ले, सबसे दूर तक मार करने वाले मिसाइल आप बना रहे हो, नाम आप इंसानियत का ले और आप फिजा में जाके भी जंग लड़ने के मंसूबे बना रहे हो, तो फिर आप लफ्ज़ इंसानियत ना इस्तेमाल करें। फिर आप सीधा सीधा अपने अपने मुल्क की बातें करें और अपनी अपनी बातें करें। इंसानियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाली वहां पर कोई सूरत नहीं। तो ये लफ्ज़ इंसानियत है जो इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ जाके उसको इस्तेमाल, और उसका जो उनका करैक्टर है वो क्या है। अच्छा, इसी तरह तीसरा एक और लफ्ज़ है रैशनलिज्म, आपने सुना होगा, अक्ल परस्ती जी। हम तो अक्ल को मानने वाले हैं, लॉजिक को मानने वाले। ये अजीबो गरीब लॉजिक को मानने वाले हैं, ये अजीबो गरीब लॉजिक को मानने वाले हैं कि जिनकी नजर में एक छोटी सी मशीन, एक छोटी सी सुई मूजिद और बनाने वाले के बगैर वजूद में नहीं आ सकती, लेकिन इतनी बड़ी कायनात बगैर खालिक के वजूद में आ गई। अल्लाह, ये इनकी अकल है, ये अकल की पैरवी है, ये लॉजिक की पैरवी है कि ये ना मोबाइल बन सकता है, ना ये पेन बन सकता है, ना ये पेपर बन सकता है, ये मूजिद के बगैर और बनाने वाले के बगैर नहीं बन सकता, लेकिन सारी कायनात खुद ही, ठीक है, सारी कायनात खुद ही बन गई। ये इनकी अकल है। अच्छा, इन्हीं अकलमंदों की ये हालत है कि जी इंसान कहाँ से बना? इंसान बंदर से बना। जी कैसे बना? आपको कैसे पता चला? हमें ख्याल आया, ठीक, हमने ख्यालात को जोड़ा, हमने ख्याल दर ख्याल को जोड़ा, ठीक है, हमने फिर पीछे एक और ख्याल को जोड़ा, ठीक है। भाई हकीकत कहाँ है? दलील कहाँ है? दलील के तौर पे वो पुराने से ढांचे, फॉसिल जिनको कहा जाता है, वो उठा के ले आया कि जनाब ये ढांचे हैं, ये बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो बाद में 8-10 साल बाद पता चला कि ढांचे जाली हैं, वो फॉसिल्स जाली हैं। जी, ये हुई थी जाली फॉसिल्स बनाकर वो डार्विन की थ्योरी को साबित करने की कोशिशें कर रहे हैं। ये है अकल की पैरवी, ये है लॉजिक की पैरवी। ये कहां से अकल और लॉजिक की पैरवी हो गई? अच्छा, इसी तरीके से अकल की पैरवी करने वाले एक बात करते हैं कि जी अकल का तकाजा है कि सब इंसान बराबर हैं, सबके एक तरह के राइट्स होने चाहिए। लेकिन अकल का नाम लेने वाले मुल्क, बहुत से मुल्कों के अंदर बादशाहत का निजाम, नीचे सिस्टम दूसरा है, ठीक है, ऊपर बादशाह सलामत बैठे हुए, ठीक है। ये बादशाह सलामत किस खुशी में बैठे हुए? ये कौन सी अकल और लॉजिक के अंदर आने वाली चीज है? सारे इंसान बराबर हैं, आप अच्छा भला सबका पैसा जमा करके बादशाह की खिदमत में पेश कर देते हो और उसको चलाए जा रहे हो। आपके मुल्क का मालिक आपका बादशाह, किस खुशी के अंदर आपके मुल्क का बादशाह वो है जो आदमी जितना ज़हीन है, जो आदमी लोगों की नजर के अंदर, अगर आप जो है वो वोटों के एतबार से बात करते हैं तो बस ठीक है भाई, वोट के एतबार से जो बंदा आ जाता है उसी को आप लेके चले, ठीक। तो ये कि चंद इंसानों को आप तकद्दुस का दर्जा दे दे, यानी हम अगर अल्लाह के मुकर्रर करदा, अल्लाह के भेजे हुए नबियों को तकद्दुस का दर्जा देते हैं तो कहा जाता है कि ये तो इलॉजिकल बात है, इर्रेशनल है, ये गैर अकली चीज है, खिलाफ अकल चीज है। तो आपने जो एक फैमिली को उठा के जब मुकद्दस बना दिया और अब आप उसके लिए तकद्दुस के सारे आपने चीजें उसके साथ जोड़ दी, वो क्या चीज है? ठीक है, उसका दर्शन करना क्या चीज है? एक बादशाह का दर्शन करना क्या चीज है? कुछ नहीं है, इंसान है, वो एक इंसान है, जो हमने देखे हम उसको देखे बराबर शुद्ध, ठीक। तो अक्ल का नाम इस्तेमाल करके न जाने आगे क्या क्या किया जाता है, इंसानियत का नाम इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, हुकूक निस्वा का इस्तेमाल करके न जाने क्या किया जाता है। तो इस तरह बहुत सारे अल्फाज हैं कि लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन आगे जो उनका इस्तेमाल है वो हकीकत में गलत ही होता है। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने हुकूक निस्वा के हवाले से बात की। अब मेरा सवाल ये है कि हुकूक निस्वा की जो बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि मुआशी तहफ़्फ़ुज़ हो,
सेक्सुअल हरासमेंट से तहफ़्फ़ुज़ हो, रोटी कपड़े और मकान की जिम्मेदारी हो, तो सवाल ये है कि क्या इस्लाम औरत को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है? क्या उसको दूसरों की सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के इक़दामात करता है? क्या इस्लामी तालीमात उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान और दीगर जो ज़िंदगी गुजारने के लवाज़मात हैं उनको यकीनी बनाता है? गोया कि इस्लाम ने औरत को क्या दिया? देखिए, ये हर जुमला ही जुदा जुदा सवाल है, ठीक है, इसलिए जुदा जुदा उसमें मैं कलाम करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, औरत और मुआशी तहफ़्फ़ुज़, ठीक है, अगर सिर्फ इसको लूं तो मैं ये अर्ज करूंगा कि देखें, अभी ये औरतों की नौकरियां वगैरह तो अब शुरू हुई ना, कि ठीक। अभी दुनिया भर के अंदर नौकरियां जो है वो औरतों ने करना शुरू की, और अभी भी सब नहीं करती, ठीक, और अभी भी हर मुल्क में सब नहीं कर रहे। ठीक, तो उन घरों के अंदर जो मुआशी निज़ाम है और औरत का मुआशी तहफ़्फ़ुज़ है वो कैसे चल रहा है? जी, वहां पर औरत को मुआशी तहफ़्फ़ुज़, उसकी मुआश का मसला कहाँ से हल हो रहा है? एक सिंपल सी बात है कि मर्द को जिम्मेदारी दी गई कि वो औरत की ज़रूरियात को पूरा करे, ठीक, वो औरत की ज़रूरियात को पूरा करे। अच्छा, बहुत सारे दुनिया में जैसे ये कानून तो दुनिया के हर मुल्क में ही है ना, कि जी, शादी होती है तो मर्द की जिम्मेदारी होती है कि औरत के हुकूक को, औरत के ये अखराजात को पूरा करे। ठीक, दुनिया के हर मुल्क में यही है। औरत भी कमाना शुरू हो गई, ठीक, ठीक है। तो कभी ऐसा भी हुआ कि किसी मुल्क में इसके उलट कानून आ गया हो कि चूंकि अब दोनों ही कमा रहे तो अब औरत मर्द की जरूरियत पूरी करे? नहीं, क्यों? जब दोनों ही कमा रहे हैं और दोनों ही खुद कफील हो गए, ठीक, तो दो में से एक काम तो हो ना, या तो मर्द की जिम्मेदारी खत्म कर दी जाए ठीक है, कि चूंकि औरत खुद कमाना शुरू हो गई लिहाजा अब मर्द की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको खर्चा दे। ठीक है, आप ये जरा नारा बुलंद करके देखिए और एक नया शोर शुरू हो जाएगा बहुत खूब, कि लो जनाब ये तो औरतों के खिलाफ हो गई। ये तो भाई, जब हम कह रहे थे कि मर्द जिम्मेदारी उठाए जी, और औरत घर में बैठे, जी, तब तो कोई मसला नहीं हो रहा था। जी, तब तो आप ये कह रहे थे कि नहीं जी औरत को दबा दे। जब औरत ने कमाना शुरू कर दिया तो मर्द की जिम्मेदारी खत्म कर देना, कि ठीक। अब उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं औरत के अखराजात पूरी करने की। लेकिन ठीक। आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि मर्द कमा के खुद खाए, औरत को खिलाए, ठीक, औरत कमा के खुद खाए, मर्द को नहीं खिलाए। ठीक है, तो ये आपने मुसावत तो फिर ना रखी। ठीक है, वो मर्द कमाए खुद खाए, औरत को खिलाए, औरत कमाए खुद खाए, मर्द को खिलाए, और बाएतबार ड्यूटी के, जी, अखलाक का नहीं, बाएतबार जिम्मेदारी के। जी, तो मुसावत तो अब आपने उलट कर दी ना, ठीक है, फिर आपने औरत को मर्द के ऊपर बुलंद कर दिया। ठीक है, तो लिहाजा ये इस तरह की चीजों के अंदर आप जाएंगे ना तो उसको कभी हल नहीं कर पाएंगे। उसका सिंपल सॉल्यूशन ये था कि मर्द की जिम्मेदारी है कि वो औरत की जरूरियात को पूरा करे, वो ठीक। औरत के अखराजात को पूरा करे। तो मुआशी तहफ़्फ़ुज़ का ये सबसे मुनासिब तरीन जरिया यही है। ठीक, अभी भी दुनिया में प्रैक्टिकली जिम्मेदारी के एतबार से मर्द ही की जिम्मेदारी है कि औरत के अखराजात पूरे करे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कानून तो आपने भी यही बनाया हुआ है, और कानून तो दुनिया में आपने भी यही माना हुआ है। ठीक है, आपने सिर्फ ये इजाफा किया कि औरत को कमाने की इजाजत दे दी। अगर औरत ना कमाए तो कोर्ट, अदालत ठीक, शौहर को मजबूर करेगी या नहीं करेगी कि बीवी को खर्चा दे? जी, करेगी, करेगी या नहीं ऐसे करेगी? ही अच्छा, कानून, अभी तो ये होता है कि तलाक के बाद शौहर को, कई मुल्कों में तलाक के बाद शौहर को एक बहुत बड़ी अमाउंट जी, औरत को देनी पड़ती है। जी, तो भाई वो क्यों देते हो आप? ठीक, आपने तो कहा था कि औरत खुद कफील है। तो इसका मतलब कि अंदर से आप खुद इस बात के कायल हैं, और आपका कानून भी यही कह रहा है कि जिम्मेदारी आपने मर्द को ही दी हुई है। तो भाई ये जो सारे कवानीन के अंदर आपने जिम्मेदारी मर्द को दी हुई है, इस्लाम भी यही कहता है कि जिम्मेदारी मर्द के पास। बहुत खूब, अर्रिजालु क़व्वामुन अला निसा, ठीक है, इस्लाम भी यही कह रहा है। अब आप उसको इधर से तो ना माने और उधर से घुमा फिरा के मान ले, लेकिन नतीजा वही निकलना है कि दुनिया में आपने जिम्मेदारी मर्द को ही देनी है औरत के अखराजात पूरी करने की। एक बात। दूसरे नंबर पे ये तो है शादी के बाद। शादी से पहले जब लड़की अपने माँ बाप के घर पे होती है, जी, उसका खर्चा, वो लड़की का खर्चा लड़की खुद उठाएगी, उसकी माँ उठाएगी या उसका बाप उठाएगा? उसका बाप, दुनिया में क्या कानून जी, चलता जी, यही है, बाप, बाप क्यों?
ایسے ہی چل رہا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے نا. جی جی تو بھائی یہی تو قرآن نے فرمایا ٹھیک. کہ مردوں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ گھر کے اخراجات پورے کرے، عورت کا خرچہ پورا کرے. نظام فطرت یہی ہے، نظام فطرت یہی ہے، نظام دنیا یہی ہے. سبحان اللہ. آپ شور بھلے جتنا مرضی مچا لیں کہ نہیں جناب یہ عورت کو ہم نے خود کفیل کر دیا، ٹھیک. اور لڑکی شادی سے پہلے اس کا خرچہ اس کی ماں کیوں نہیں اٹھاتی؟ اگر ماں کما رہی ہو تو قانون کیا کہتا ہے کہ اب اس کا خرچہ ماں اٹھائے گی یا باپ اٹھائے گا؟ جی باپ ہی باپ کیوں بھائی کیوں؟ اب تو دونوں کما رہے نا. جی. ہو سکتا ہے کہ ماں کی نوکری باپ سے زیادہ پیسوں والی ہو. جی. ماں جو ہے ماہانہ 50,000 روپیہ کما رہی ہے، باپ بیچارہ جو ہے وہ 20,000 روپیہ کما رہا ہے، لیکن پھر قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا نہیں کہ باپ خرچہ اٹھائے. ٹھیک. تو کیوں خرچہ اٹھائے؟ تو جس وجہ سے آپ کہتے ہیں نا کہ باپ خرچہ اٹھائے، اسی وجہ سے اسلام بھی کہتا ہے کہ مرد خرچہ اٹھائے. زبردست. لہٰذا یہ والی تو جو ہے نا بات ہی نکال دیں معاشی تحفظ والی. اگر آپ یوں بات کریں گے تو اس انداز کے اندر آپ ذرا ساری شکوں کو اپنی اپنی جگہ پہ فٹ کر کے دکھا دیں. ٹھیک. اچھا دوسرا آپ نے کہا سیکشول ہراسمنٹ، جی. جنسی طور پر خوف زدہ کرنا. ٹھیک ہے، جنسی اعتبار سے خوف زدہ کرنا. اسلام نے کیا تحفظ دیا؟ اسلام نے وہ تحفظ دیا کہ سارے کہتے ہیں نہیں بھی نہیں یہ سزا نہیں دینی. اچھا. جو اسلام سزا دیتا ہے جنسی طور پہ جی جی خوف زدہ کرنے پہ اور جنسی حرکات کے اوپر، جی جی اس پہ ساری دنیا کیا شروع کرتی؟ جی جی کہ یہ نہیں کرنا، یہ سزا نہیں دینی. یہ تو بہت سخت سزا ہے. اسلامی سزاؤں کو یہ کہا جاتا ہے یہ بہت سخت سزا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بتا دیں کہ پھر جنسی خوف زدہ کرنے پر اور جنسی طور پہ دوسرے کو وائلیٹ کرنے کے اوپر اسلام نے زیادہ سخت ایکشن لیا یا تم نے لیا؟ بہت خوب، اسلام نے ہی ایکشن لیا. یعنی اسلام نے جو ایکشن لیا اس پہ تو سارے شور مچاتے ہو وحشیانہ سزائیں ہیں، سخت سزائیں ہیں، اتنی سختی. یہ تو تمہارا جملہ خود بتا رہا ہے کہ اسلام نے ہی اس پہ سخت ایکشن لیا ہے. یہی عورت کا تحفظ ہے. یہی عورت کا تحفظ. سبحان اللہ. بہت خوب. ٹھیک. تو یوں اگر ایک ایک چیز کو آپ عورت کے حوالے سے لیتے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اسلام ہی وہاں پر اصل حقوق دینے والا ہے. علامہ اقبال کی طرف ایک منسوب جملہ ہے تو اس لیے میں دروغ بر گردن راوی کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک. علامہ اقبال نے کہا کہ قرآن پاک کو پڑھیں جی تو ایک ہم تو خدا کا کلام مانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمارا ایمان دین ایمان اور حقیقت بھی یہی ہے. لیکن علامہ اقبال نے ایک سمجھانے کے اعتبار سے بات کہی کہ قرآن پاک کو پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی عورت نے مردوں سے انتقام لینے کے لیے کتاب لکھی ہے. اللہ اللہ. ٹھیک ہے، بہت بڑی بات کہہ گئے، بہت بڑی بات. ایک عورت نے مردوں سے انتقام لینے کے لیے کتاب لکھی ہے کہ مرد کو اتنا پابند کر دیا گیا عورت کے بارے میں. جی بہت خوب. تم نے ضرر نہیں دینا، چھوڑنا تو اچھے طریقے سے، رکھنا تو اچھے طریقے سے، خرچہ دینا ہے، ساتھ رکھنا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اس کو اس قدر زیادہ ریسٹرکٹڈ کر دیا. ٹھیک ہے. تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ایک عورت نے مردوں سے انتقام کے لیے کتاب لکھی ہے. بہت خوب. اور یہ اگر قرآن پاک کی یہ سورہ نساء پڑھیں جی آخر اس قدر شدید سزائیں جو بدکاری کے اوپر ہیں وہ کس لیے ہیں؟ کیا مرد کی آبرو کی تحفظ کے لیے؟ بہت خوب مفتی صاحب. مرد کے خلاف تو ہو سکتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ہوا، لیکن وقوع دنیا میں کتنا ہے؟ جی دنیا میں جنسی حملہ کس پہ ہوتا ہے، مرد پہ یا عورت پہ؟ جی عورت پر. عورت پہ ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اتنے سخت احکام اس کے بارے میں دیے اور اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں وہ کس کے تحفظ کے لیے؟ مرد کی آبرو کی تحفظ کے لیے، عورت کی آبرو کی تحفظ کے لیے. تو بات یہ ہے کہ اب اتنی سخت سزا جو ہے نا، یہ جملہ جو ہے نا کہ عورت نے مردوں سے انتقام لینے کے لیے لکھا ہے، وہ اس اعتبار سے جو وہ جملہ کہا گیا کہ یہ جو سزائیں اس میں رکھی گئی ہیں یہ ایسی ہیں کہ جیسے کہ مرد کو اس نے ایسی حرکت کی تو چھوڑنا نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے. یہ اس اعتبار سے. بہت خوب. جی مدنی چینل کے ناظرین، مطلب اگر آپ مفتی صاحب کے جوابات پر غور کریں تو اسلام نے عورتوں کا جو تحفظ کیا ہے اور عورتوں کو جو تحفظ دیا ہے یہ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ مائنڈ بلوئنگ ہے. گویا کہ جتنا تحفظ اسلام نے عورتوں کو دیا ہے اتنا شاید کسی اور مذہب نے نہیں دیا. جتنا عورتوں کو پروٹیکٹ اسلام کرتا ہے معاشی حوالے سے، سماجی حوالے سے یا اور کوئی بھی حوالہ ہو، جتنا تحفظ اسلام عورتوں کو دیتا ہے اتنا کوئی اور نہیں دے سکتا. اور یہی اسلامی تعلیمات کی خوبی ہے کہ یہ جو احکامات ہیں یہ خود اس ذات کی طرف سے ہیں کہ جس نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا ہے. مرد بھی
اس کی تخلیق کا ایک حصہ ہیں اور عورتیں بھی اسی کی تخلیق کرتا ہیں. اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ ہم نے جو سمجھ لیں جو سیکولر طبقہ ہے یا لبرل طبقہ ہے ان کا جو الفاظ کو مس یوز کرنا ہے، ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی. اچھا، مذہبی طبقے کے حوالے سے بھی ایسی باتیں آتی ہیں کہ مذہب کے نام پہ بھی کچھ لوگ جو ہے وہ الفاظ کا غلط استعمال کرتے ہیں. اچھا، تو مذہبی دنیا میں کیا واقعی ایسا ہے کہ بعض لوگ الفاظ کو غلط پیرائے میں یوز کرتے ہیں، ان کو مس یوز کرتے ہیں؟ دیکھیں، غلط استعمال تو مذہبی دنیا میں بھی ہے اور ہوتا آیا ہے. مثال کے طور پہ مذہبی دنیا کا جو سب سے بڑا لفظ ہے، ٹھیک، اسلام کا بھی اور دیگر مذاہب کے اندر بھی یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، توحید. جی، توحید. یعنی توحید ایک سمبل ہے مذہب کا، کہ کچھ وہ ہے جو مذہب پہ بلیو ہی نہیں کرتے نا، ٹھیک. یقین ہی نہیں رکھتے، کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، دہری ہو گئے، ایتھیسٹ ہو گئے. جی، دوسرے وہ ہیں جو مذہب کو ماننے والے ہیں. ٹھیک. جو مذہب کو ماننے والے ہیں، خواہ وہ توحید کا کیسا بھی معنی لے لے، لیکن لفظ توحید جو ہے وہ مذہب کا ایک جز اور جی، بڑا بنیادی جی، حصہ اساس سمجھا جاتا ہے نا، ایک کانسیپٹ، مذہب کا ایک بڑا بنیادی کانسیپٹ. لفظ توحید کا جو غلط استعمال ہے وہ کتنی کثرت کے ساتھ ہے. میں دیگر مذاہب کے حوالے سے تو بات نہیں کرتا، ورنہ جیسے بڑی واضح سی بات ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا، اسی طرح حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بطور خاص جو ہے نا وہ اقانیم ثلاثہ، جی، اقانیم ثلاثہ میں سے ایک مانتے ہیں، جس پر قرآن پاک نے فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، ٹھیک ہے. تین خدا نہ کہو، ٹھیک ہے. انتہو، رک جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے یہ بہتر ہے. تو یہ دیگر مذاہب اور بھی مذاہب کے اعتبار سے کلام ہو سکتا ہے، لیکن بطور خاص اگر صرف مسلمان کہلانے والوں کے اعتبار سے اگر کلام کیا جائے تو اس لفظ کا غلط استعمال موجود ہے. آپ نے ایک فرقے کا نام سنا ہوگا، معتزلہ. جی، معتزلہ فرقہ شروع اسلام میں ہوا. شروع اسلام سے مراد یہ ہے کہ تابعین کے زمانے سے، جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے سے ہی معتزلہ فرقہ جو ہے پیدا ہو گیا تھا. معتزلہ فرقہ نے اپنا جو نام رکھا، معتزلہ فرقہ اہل سنت سے جدا ہو گیا. ٹھیک. باقی سارے مسلمان اہل سنت تھے، ٹھیک. معتزلہ ان سے جدا ہو گیا. معتزلہ نے اپنا نام رکھا اہل العدل والتوحید، ٹھیک. کہ یہ خدا کو عادل مانتے ہیں اور خدا کو صحیح معنوں میں ایک مانتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ سارے مسلمان جو جی. ہیں اہل سنت اللہ تعالیٰ کو عادل مانتے ہیں جی. اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں. قل هو اللہ احد پر تو ہمارا بھی ایمان ہے. لیکن معتزلہ نے کہا کہ نہیں، یہ جو اہل سنت مانتے ہیں، یہ جو تابعین صحابہ کے ماننے والے یہ جو مانتے ہیں، یہ صحیح طرح نہیں مانتے. ٹھیک. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، اس کی توحید کو مانتے ہیں، وہی صحیح ہے، اور جیسے ہم خدا کو عادل مانتے ہیں وہی ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ معتزلہ فرقہ اور ان کے معتزلہ کے خلاف دوسری طرف تمام جو ہے وہ عالم اسلام تھا. ٹھیک ہے. تمام تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد کا پھر زمانہ، یعنی یہ 2 صدیوں تک تقریباً معتزلہ کا فرقہ چلتا رہا. اور اس زمانے میں ان کے مد مقابل تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اور اس کے بعد والے مسلمان تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی پر جو مظالم ہوئے معتزلہ کی وجہ سے ہوئے تھے. تو اب انہوں نے لفظ توحید کو غلط استعمال کیا. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تابعین تو غلط سمجھے توحید کا معنی، اور ائمہ دین اور ائمہ مجتہدین توحید کا معنی غلط سمجھے، معتزلہ نے صحیح سمجھ رہی ہے. جی. تو یہ توحید کے لفظ کا غلط استعمال. پھر اس کے بعد بھی بہت سارے فرقے آئے جو لفظ توحید کا استعمال کرتے تھے اور کسی اور معنی کے اندر استعمال کرتے تھے. وہ خاص اپنے مفاہیم ایجاد کر کے توحید اس کے ساتھ مختص کر دیتے تھے اور اس کو اہل سنت کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اور یہ تب سے لے کر سلسلہ چلتا آ رہا، تا قیامت لگتا ہے کہ چلتا ہی جائے گا. ٹھیک. اچھا، اسی طریقے سے لفظ قرآن ہی کافی ہے، یہ بھی ایک جملہ معروف ہے. ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یا قرآن پاک کے بارے میں جی. اس میں ہر شے کا بیان ہے، تبیانا لکل شیء، یہ ہر شے کا روشن بیان ہے. ٹھیک. تو قرآن پاک کے یہ جو اس طرح کے الفاظ مبارکہ ہیں ان کو لیا کہ چونکہ قرآن پاک میں ساری ہی تفصیل ہے، ہر شے ہی موجود ہے، لہذا حدیث کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک. تو جو منکرین حدیث تھے انہوں نے قرآن پاک کے لفظ قرآن کافی ہے، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، انہی چیزوں کو حدیث کے انکار میں استعمال کیا. اور یہ بھی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور آج کے زمانے میں پورے زور شور سے موجود ہے. جی.
منکرین حدیث جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ یعنی اہلے گہلے پھرتے ہیں، اور وہ بھی آج بھی پورے جو ہے نا وہ کرو فر کے ساتھ جو ہے نا وہ گھومتے پھر رہے ہیں۔ اب لفظ قرآن استعمال کیا، قرآن کی آیات کو استعمال کیا، لیکن قرآن ہی کی دیگر سینکڑوں آیات کہ جن میں فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو بھئی قرآن پاک کے اندر تو ساری سیرت نہیں ہے، پھر تو وہ سیرت کہاں سے ملے گی؟ وہ تو حدیثوں میں ملنی تھی جی۔ تو حدیث کا اگر انکار کر دو گے تو اسوہ حسنہ کہاں سے تلاش کرو؟ جی۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طریقے سے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ تو رسول نے اپنی باتیں قرآن میں تھوڑی فرمائی ہیں، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں فرمائی ہیں، جی۔ تو رسول نے کہاں اپنی باتیں فرمائی جن کو ماننا ہے؟ تو وہ تو حدیث میں فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح کی بیسیوں دلائل، بیسیوں آیات پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو لفظ قرآن استعمال کیا گیا، قرآن کافی ہے، قرآن ہی ہمیں کافی ہے، اور اس کا استعمال غلط کیا گیا۔ اچھا اسی طرح ایک تیسرا لفظ جو ہے وہ بھی قرآن پاک کا ہی ہے، وہ ہے فطرت اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی فطرت۔ اللہ کی فطرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو نظام اس کائنات کو چلانے کے لیے بنایا ہے، ویسے فطرت کا لفظ کئی معنی میں قرآن پاک میں ہے، دین خدا بھی کا بھی اس کا ایک معنی ہے، لیکن نظام کائنات کے طور پر بھی اس لفظ آیا ہے۔ اب اس کو جو ہے ابھی زمانہ قریب کے اندر کوئی 150-200 سال پہلے اس کو بعض لوگوں نے معجزات کا انکار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، ٹھیک، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کلمات میں تبدیلی نہیں آ سکتی، فطرت الہیہ میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور یہ جو معجزے کرامتیں مانے جاتے ہیں ان سے تو فطرت میں اور کائنات میں تبدیلی آتی۔ جی ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے معاذ اللہ ان آیات کی وجہ سے خدا کو بھی قانون کا پابند کر دیا کہ جو خدا نے قانون بنا لیا اب خدا بھی پابندی کرے اس کی، اللہ، معجزات کا انکار کر دیا۔ حالانکہ نظام کائنات وہ بھی خدا کی قدرت کا ایک ظہور ہے، جی، اور معجزات بھی خدا کی قدرت کا ایک سبحان ظہور ہے۔ اللہ، بہت خوب، اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین نے اوپر کر دے، آسمان نیچے کر دے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان ہٹا دے، زمین آسمانوں کے بغیر ہی رہ جائے۔ سبحان اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ سورج جو چمک رہا ہے جی، اس کو سائڈ میں کر دے، کوئی دوسرا سورج اس کی جگہ لگا دے۔ سبحان تو اللہ تعالیٰ کی تو قدرت، وسخر الشمس والقمر، وہ تو خالق کل شیء، سبحان اللہ، ہر شے کا خالق ہے، مالک ہے، ہر نظام کا چلانے والا ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، تو اس کی شان ہے وہ جیسے چاہے کرے۔ سبحان اللہ، تو یہ اس نے کہاں فرما دیا کہ معاذ اللہ جو قوانین اس نے نظام کائنات کو چلانے کے لیے بنائے ہیں اس کے علاوہ اس نے قانون ہی کوئی نہیں بنایا۔ جی، تو ایک ظاہری قانون کے اوپر جو ہے وہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، سبحان اللہ، اسی کے اندر ایک پوشیدہ قانون ہے جس کے اوپر معجزہ اور کرامت چل رہی سبحان ہے۔ اللہ، یہ بہت ایک خوب، سمپل سی ایک چیز تھی، لیکن چونکہ اس زمانے میں انگریز نہیں مان رہے تھے جی، تو لہٰذا ہمارے والوں نے یہ تو نہیں کیا کہ اپنی طرف سے دلائل دے دیں، ٹھیک، ان کو کہا کہ جی حضور جیسے آپ فرماتے ہم اپنا دین ہی بدل لیتے ہیں۔ اللہ، معاذ تو اللہ، خود نہیں بدلتے، قرآن بدل دیتے جی، ہیں، تو قرآن بدل دیا اور قرآن کی جو ہے وہ آیات کے مفاہیم بدل دیے ان کی خاطر۔ لفظ فطرت اللہ قرآن کا استعمال کیا ٹھیک، اور اس کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لگا دیا۔ تو یہ ایک لفظ کہ جو مذہبی دنیا کے اندر جو قرآن سے دیا گیا اور جس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا۔ اچھا اسی طریقے سے یہ لفظ تصوف ہے، جی، یہ تو بہت زیادہ مشہور، لفظ تصوف، صوفی۔ اب لفظ تصوف بذات خود ویسے تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ کوئی دین کا اصول ہی نہیں ہے کہ جو قرآن میں لفظ نہیں ہے وہ چیز نہیں ہوتی، جی، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا، ورنہ تو علم الحدیث کا لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے، جی، بخاری کا لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے، لیکن ساری چیزیں مانی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ایک سائنس ہے، یہ جی، ایک ٹاپک ہے، ایک خاص انداز کے اندر اس کو لفظ فقہ جن معنوں کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں جی، جی، اس معنی کے اندر قرآن میں نہیں ہے۔ جی، لا یفقہون اور یہ وہ ساری چیزیں یتفقہوا فی الدین، تو وہ دین کی سمجھ کے معنی میں ہے، لیکن فقہی مسائل اور حلال و حرام کے یہ جن مسائل کا خاص نام ہم نے یہ رکھ دیا وہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن قرآن کے ان مسائل کو، احادیث کے ان مسائل کو ایک جدا نام دے دیا گیا، ایک ٹائٹل دے دیا گیا۔ تو اسی طرح جو قرآن کے اندر باطن سے تعلق رکھنے والے، روحانیت سے تعلق رکھنے والے، انسان کی حقیقی اصلاح سے تعلق رکھنے والے، وہ جو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سے تعلق رکھنے والے، وہ جو واتبع سبیل من اناب الیہ سے تعلق رکھنے والے، وہ جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وہ جو اس کی روح کے اوپر عمل کرنے والی چیزیں ہیں، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اولیاء کرام نے، علماء دین نے لفظ تصوف جو ہے وہ ایک وضع کیا۔ تو یہ تو میں نے اس چیز کا جواب دے دیا کہ لفظ تصوف اگرچہ قرآن میں نہیں بھی ہے، لیکن
اس کی جو بنیادیں ہیں وہ آل ٹو آل قرآن احادیث کے اندر موجود ہیں. بہت خوب. اچھا اب یہ ہے اس کا کتنا مس یوز ہے. اس کے لیے تو اگر آپ پرانے صوفیہ کرام کی بھی کتابیں پڑھ لیں تو آدمی کے جس کو بولے نا کہ کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے کہ یار اتنے عرصے سے ان میں خرابی چلتی آ رہی. آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کس سال کے؟ جی 5ویں صدی کے. جی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خود صوفیوں کے خلاف اتنا لکھا، حالانکہ خود صوفی ہے کبیر، جی بہت بڑے صوفی، یعنی خود بہت بڑے صوفی، تصوف پہ کتابیں لکھی. جی اس کے باوجود انہوں نے جعلی صوفیوں کے خلاف اتنا کچھ لکھا، اتنا کچھ لکھا، اتنا کچھ لکھا. تو یہ سارے یکدم تو ان کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، 100 سال پہلے سے کم از کم چلتے آ رہے ہوں گے نا. جی ایسا ہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوفیوں میں جو غلط صوفی در آئے، ٹھیک ہے، وہ اس سے بھی پہلے سے چلتے آ رہے ہیں. اچھا کشف المحجوب، کشف المحجوب جو ہے اس میں جو جعلی صوفی ہیں ان کے خلاف کیسا کیسا لکھا ہو. جی بہت. جو بغیر علم کے تصوف پہ چلے گا وہ زندیق ہے. جی اس کا مطلب کہ چلنے والے تھے. ٹھیک. بغیر علم کے تصوف میں آنے والا جو ہے وہ اس گدھے کی طرح ہے جو چکی کے گرد جو ہے نا وہ گھومے جا رہا ہے، اس کو کوئی اس کی کوئی معرفت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں. غلط صوفی تب سے چلتے آ رہے لیکن نام و تصوف کا استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، نام و تصوف کا استعمال کرتے تھے. تو یہ لفظ جو ہے بذات خود بڑا خوبصورت، صوفیہ کرام کی جو عظمت و شان ہے، جو اسلام کا حسن اور کمال ہے، وہ آپ کو حقیقت ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. جو نماز کے ان تعبد اللہ کا انا کا طرح، کہ خدا کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ نماز کہاں ملتی ہے؟ جی، یہ آپ کو میرے محلے کی مسجد کے اندر تو مجھے نہیں لگتا کسی نمازی کے اندر ملے گی. جی. یہ آپ کو صوفیہ کرام میں یہ نماز سبحان ملتی ہے. اللہ. یہ جو تلاوت قرآن کرتے ہوئے آیا خوشی کی آیت پہ خوش ہو جانا اور خوف کی آیت پہ رونا جو ہے یہ آپ کو صوفیہ کرام میں ملے گا. یہ جو آپ کا جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے تو ظاہر کے ساتھ باطن بھی جو ہے وہ ان کا تقوی حاصل کر لے، یہ آپ کو صوفیہ کرام میں نظر آتا ہے. یہ جو آپ کو ذکر اللہ کرتے ہوئے دل واقع انوار و تجلیات سے بھر جائے، یہ آپ کو صوفیہ کرام میں نظر آئے گا. یہ جو عفو درگزر ہے کہ جناب کسی کو گالیاں دے دی، برا بلا کہہ دیا، عیب بیان کر دیے، اور وہ آگے سے بدلہ لینے کے بجائے اتنا بولتا ہے کہ جناب آپ نے جتنی باتیں کی ہے نا میرے اندر تو اس سے بھی زیادہ خرابی ہیں. اللہ اللہ، میرے اندر تو اس سے بھی زیادہ خرابی ہیں. یہ آپ کو صوفی کی منہ سے نکلتا ہوا ملے گا، یہ آپ کو کسی اور آدمی کے منہ سے نہیں ملے گا. یہ جو ہے کہ کسی کی بہت ساری برائیاں بیان کی، گالیاں دے دی، اور وہ آگے سے جواب دے کہ یار بات یہ ہے کہ میرے آگے ایک گھاٹی ہے اور اس گھاٹی کے مجھے پار جانا ہے. اگر میں پار نکل گیا تو تیرے کہنے کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر میں نہ نکل سکا تو جو تو کہہ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں. بہت خوب. وہ گھاٹی آخرت کی ہے جس کو پار کر کے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. یہ جو الفاظ ہیں، جس عفو درگزر، جس وسعت قلبی، جس کشادہ دلی، جس دل دریا سمندروں ڈونگے اس سے نکلتی ہے، وہ صوفیہ کرام کے اندر ملتی ہے. تو صوفیہ کرام کی عظمت، شان، مقام، مرتبہ اور رفعت وہ یہ ہے. لیکن اسی کو غلط استعمال کرنے والے آج ہمارے اس زمانے کے اندر، یعنی پرانے، میں آپ سے 1000 سال پرانی بات کر رہا ہوں کہ تب غلط تھے. جی. آج کا تو حال ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. آج تو تصوف کے نام پہ جو ڈرامے، جو جھوٹ، جو فراڈ، جو یعنی بدکاری تک، جو مال کمانا، جو پیسے کمانا، جو کتے لڑوانا، جو مرغے لڑوانا، جو بندر نچوانا، جو ریچھ لڑوانا، جو یعنی ایون کہ آپ کو ان لوگوں کے اندر، صوفی کہلانے والوں کے اندر آپ کو شرابی تک مل جائیں گے، نشے مل جائیں گے، چرسی مل جائیں گے، بھنگی مل جائیں گے آپ کو ان کے اندر. یہ جو ساری غلط کاریاں ہیں، نام و تصوف کا استعمال کر رہے ہوں گے. جی. نماز کا انکار ہے، نام تصوف کا استعمال کر رہے ہیں. کفریات سیدھے سیدھے بکرے، نام وحدت الوجود کا استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں یہ بھی تصوف کے نام پہ ہی ہو رہی ہیں. تو لفظ تصوف کتنا خوبصورت، کتنا عظیم لفظ، کتنی عظیم شخصیات کا لفظ ہے، لیکن استعمال تو جب قرآن کے لفظ کو نہیں چھوڑا، ٹھیک، جو اس سے تصوف کے لفظ سے تو بہت اوپر ہے نا قرآن. جی. اور قرآن تو خیر کلام الہی ہے تو اس سے اوپر کیا چیز ہونی ہے، لیکن توحید تو بذات خود ذات الہی کے ساتھ متعلق. جی. تو توحید کے لفظ کو جب غلط استعمال کر لیا، قرآن کے لفظ کو جب غلط استعمال کر لیا، الفاظ قرآن کو جب غلط استعمال کر لیا، تو یہ تصوف کا لفظ بیچارہ درمیان میں کہاں سے ہے کہ جس کو معاف کیا جائے گا، تو اس کو بھی غلط استعمال کیا جا رہا ہے. تو یوں مذہبی دنیا کے اندر بھی الفاظ کا غلط استعمال موجود ہے، اور اس میں جو بچت کا راستہ ہے،
اب بات یہ ہے کہ بھی غلط استعمال تو ہمیں کیسے پتہ چلے؟ یہ ایک نیچرل چیز ہے نا کہ بھی آپ نے تو ہر چیز سے ہی کر دیا نا خوف زدہ، کہ بھی لفظ قرآن زیادہ بولے تو ڈر جاؤ، لفظ توحید زیادہ بولے تو ڈر جاؤ، لفظ تصوف بولے تو خوف زدہ ہو جاؤ، تو بھی جائیں کہاں؟ تو عرض یہ ہے کہ جائیں کہاں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، سیدھا سیدھا بزرگان دین کا دامن تھام لیں، سبحان اللہ، جو عقائد صحیحہ پر دائم ہیں، قائم ہیں، مستقیم ہیں، جو سلف صالحین سے چلتا آ رہا ہے، جو بزرگان دین نے بیان کیا، جو کونوا مع الصادقین کے اندر ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جن پر خدا کا انعام ہوا، اور وہ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، ولی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں۔ لہذا جو امت کی اکثریت ہے، جو سواد اعظم ہے، جو سلف صالحین سے طریقہ چلتا آ رہا ہے، اس کے اوپر چلتے رہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی نیا بندہ نکلے اور بولے جی میں آج کل اجتہاد کی جو نا ذوق طاریہ میرے اوپر اور میں اجتہاد کر رہا ہوں، اس کو بولے بائے بائے، آپ اپنا اجتہاد اپنے کمرے میں کریں، سوری میں نے جو ہے نا وہ آپ کے اجتہاد کی وجہ سے اپنا کام خراب نہیں کرنا، مجھے بزرگان دین کے طریقے پر چلنے دو۔ جو 1400 سال میں کسی کو سمجھ نہیں آیا وہ دین آپ کو سمجھ آ گیا، تو یہ سمجھ آپ کو مبارک، مجھے آپ 1400 سال پرانی والی سمجھ پہ چلنے دو، تو بچت کا راستہ یہ ہے۔ اور اس کے لیے آج کے زمانے میں جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی، اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰ کی ہستی، سبحان اللہ، پھر اعلیٰ حضرت کے جو آگے ماننے والے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے ماننے والے، یہ جو اولیاء کرام کی جو لڑیاں ہیں نا، جو ان میں اپنے ان بزرگوں کی حقیقی تعلیم پر کاربند ہیں، سبحان اللہ، جو ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں، بس آپ اس کے اندر اندر رہیں تو انشاءاللہ عز و جل عافیت ہی عافیت ہے۔ ہمارے لیے الحمدللہ ہم جو ہے وہ اعلیٰ حضرت سے جو ہے وہ ہم چلتے چلتے جو ہے نا وہ امیر اہل سنت تک، امیر اہل سنت سے آگے ہم ایک اپنے ایک خوبصورت جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ پیسفل گھر کے اندر ہم موجود ہیں اور ہم عافیت کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ تو اب تو دوسروں کو یہ دعوت دے سکتے کہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ مدنی ماحول موجود ہے، جس کے اندر آپ ان تمام بزرگوں کے فیضان سے مستفیض ہوتے ہوئے سیدھی شاہراہ پہ چلتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مصعب، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، الفاظ کے درست استعمال یا غلط استعمال کے حوالے سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب انہیں پردے کا کہا جائے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، تو یہ کہنا، یہ اسٹیٹمنٹ کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ پردہ دل کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک، پردہ یہ درست اسٹیٹمنٹ ہے، پردہ دل کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف دل کا ہوتا ہے ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ آپ اسلامی پردے کی بات کر رہے ہیں یا اسلام سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں؟ اگر اسلام سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں تو پھر ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے بطور خاص ہم بات کر رہے ہیں جو اسلام کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، حدیث کو ماننے والے ہیں۔ میں قرآن پاک کی چند آیات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ان میں سے آپ مجھے دل کا پردہ جو ہے نا وہ آپ نکال دیں کہ اس سے دل کا پردہ ثابت ہوتا ہے، باقی کوئی نہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ٹھیک، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردگی مت کرو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی تھی۔ یہ جو گھروں میں ٹھہرا رہنا ہے یہ دل کا پردہ ہو رہا ہے یا بدن کا پردہ ہو رہا ہے؟ یہ بدن کا پردہ، جی۔ یہ جو فرمایا کہ وہ بے پردگی نہ کرو جیسی جاہلیت میں بے پردگی ہوتی تھی، تو جاہلیت کی جو بے پردگی تھی وہ دل کی ہوتی تھی یا وہ بدن کی ہوتی تھی؟ بدن کی، جی۔ اچھا اگلی آیت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو بات کرنے میں لوچدار انداز اختیار نہ کرو، ٹھیک ہے، کہ کہیں وہ شخص لالچ نہ کرے جس کے دل میں بیماری ہے۔ عورتوں سے فرمایا اجنبی مردوں سے بات کرو تو بات کرنے میں اپنا لب و لہجہ اتنا نرم نہ کرو، ٹھیک، کہ جس سے بات کی جا رہی ہے اگر وہ شہوت کا مریض ہے، اگر وہ منافقت کا مریض ہے، تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو کہ یار عورت بات تو بڑی نرمی سے کر رہی ہے، کو لگتا ہے کہ بات آگے نکلے گی، جی، ٹھیک، ٹھیک ہے نا، جو تاثر، جو مائنڈ سیٹ ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا، بہت خوب۔ اور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، جی جی، اگر کسی لڑکی سے کوئی بات کرے اور آگے سے وہ اکھڑ لہجے میں بات کرے تو آدمی 2 منٹ کے اندر سیٹ ہو کے نکل جاتا ہے نا، جی ٹھیک، اور اگر لڑکی آگے سے بہت نرمی سے بات کرے
تو یہ دو باتیں اور کرنے کی کوشش کرتا ہے جی اور اگر وہ تھوڑا سا مسکرا کے بات کر لے تو اس کے دماغ کا شیطان فوراً کہتا بیٹا تیری بات بن جائے گی تھوڑی سی اور آگے نکال. ٹھیک جی اور اگر وہ ہنس کے بات کر لے تو پھر تو جو جملے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. جی ٹھیک ہے نا, یہ تو ہنس گئی. جی جی ٹھیک, یہ وہ شیطانی چکر ہوتے ہیں جو دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے دل میں مرض ہے, مرض منافقت کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ گندے خیالات کا مرض بھی ہو سکتا ہے, تو عورت کو فرمایا کہ اپنی گفتگو میں, اپنی بات, آواز, انداز میں وہ نرمی اور لوچ پن پیدا نہ کرو کہ جس کی وجہ سے دل کا مریض لالچ کرے. اللہ بہت خوب. تو یہ بتائیے یہ دل کا پردہ ہے؟ یہ تو گفتگو کی بات ہو رہی ہے کہ بولنے کے اندر انداز ایسا اختیار کرو. ٹھیک ہے یہ دل کی بات تو نہیں ہو رہی. جی جی اچھا, قرآن پاک کی ایک اور آیت میں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, عورتیں ہرگز ہرگز اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں پر. ٹھیک. اور پھر آگے محارم کے الفاظ ہیں نا, جی باپ بیٹا یہ وہ سب. یہ جو فرمایا کہ عورت اپنی زینت کو ہرگز ہرگز ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہر پر, یہ دل کا پردہ ہے. بدن کا پردہ. زینت جی زینت دل کے اندر ہوتی ہے یا بدن کے اوپر؟ بدن پر. یہ بدن کا پردہ ہے. جی. اچھا, اب اگلی آیت میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, ٹھیک. اے نبی مومن مردوں سے فرما دو, اور آگے ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اور مومن عورتوں سے فرما دو. ٹھیک. دونوں سے کیا فرمانے کا کہا گیا؟ ان سے فرمانے کا کہا گیا کہ مرد اور عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ٹھیک ہے. تو یہ نگاہوں کا پردہ ہوا یا دل کا پردہ جی ہے؟ یہ نگاہوں کا پردہ. یہ نگاہوں کا پردہ. جی. ٹھیک. اچھا, پھر قرآن پاک کی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. ٹھیک. اے نبی فرما دو اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے. ٹھیک. تینوں کو جدا جدا کیٹیگرائز کیا گیا نا, ٹھیک. بیویوں سے, بیٹیوں سے اور مسلمان نساء المؤمن عورتوں, مسلمانوں کی عورتوں سے. کیا فرما دیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. ٹھیک. وہ اپنے آگے کچھ چادر وغیرہ ڈال کے رکھے. ٹھیک. اپنے آپ کو تھوڑا سا چھپا کے رکھے, ڈھانپ کے رکھیں. ٹھیک ہے. یہ دل کو ڈھانپا جا رہا ہے یا بدن کو ڈھانپا؟ بدن کو ڈھانپا جا رہا ہے. یہ جو چادر سے ڈھانپنے کی بات ہوئی ہے یہ بدن کا پردہ ہوا یا دل کا پردہ ہوا؟ جی یہ بدن کا پردہ ہوا. اچھا, اب آ جائیے دل کے ہی پردے کی میں بات کر دیتا ہوں. ٹھیک. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. سبحان اللہ. اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے. اللہ. یہ جو دلوں کے پردے کی بات کرتے ہیں وہ یہ سیکنڈ والی بات کرتے ہیں نا, جی جی کہ یار جو دلوں کے اندر ہے نا اصل اس کو سیٹ کرو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وہ جو دلوں کے پردے کی بات کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے, لیکن ما تخفی الصدور بعد میں ہے اور خائنۃ الاعین پہلے ہے. ٹھیک ہے. آنکھوں کی خیانت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا ہے, ٹھیک ہے. اور دلوں میں جو چھپا ہوا ہے وہ بعد میں ارشاد فرمایا. جی. وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ خراب ہوگا بعد میں یہ خراب ہوگا. اللہ اللہ اللہ, بہت خوب. پہلے آنکھیں بہکتی ہیں پھر دل بہکتا ہے. جی. آپ نے آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھے آپ کو نہیں ہوگا کچھ بھی. جی. آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں حرکت ہوتی ہے. جی. آپ کا دل سوچنا شروع کرتا ہے, وسوسے پالنا شروع کرتا ہے, پھر منصوبے بنانا شروع کرتا ہے, پھر جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جہاں دل کے پردے کی بھی بات ہے جی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا پردہ ہی بیان کیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا کہ پردہ تو صرف دل کا ہوتا ہے, جی 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 یہ جملہ باطل ہے, مردود ہے, قرآن کی آیات کے, دین اسلام کے ڈائریکٹ خلاف ہے. لہذا یہ جملہ کبھی نہیں بولنا چاہیے. قرآن کی آیات جو میں نے عرض کی ہے ان آیات کو سامنے رکھ کے دیکھ لے. اللہ تعالیٰ نے آواز کا بھی پردہ رکھا ہے, بدن کا بھی پردہ رکھا ہے, زینت کا بھی پردہ رکھا ہے, اور دل کا بھی, اور آنکھوں کا بھی, اور سارے بدن کا پردہ رکھا ہے. سبحان اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی باریک بات
کہ دل کا بھی پردہ ہے، لیکن صرف دل کا پردہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بدن کا بھی پردہ ضروری ہے، آنکھوں کا پردہ بھی ضروری ہے، اور پھر دل کا پردہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسلامی احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔